بھی رہے, इनसे ताल्लुक़ था मेरा और अच्छी दोस्ती रही जब एमपीए थे तब भी और उसके बाद भी. इसके साथ साथ जो कुछ दोस्त हैं, मैंने नाम कम लिखे और ये मैं आपको बात बताऊं कि कल रात जब मुझे पता चला कि कितने लोग आ रहे हैं तो मैंने मना किया इनको कि इतने ज़्यादा दोस्त ना आएँ, इसलिए कि कोविड है, हम SOPs को फॉलो नहीं कर सकेंगे. और ये अगर मैं ना रोकता तो कम से कम 400-500 अफराद के साथ ही आने वाले थे. तो मैंने इनसे गुजारिश की कि वो जो आपके बाकी साथी हैं वो कोई अल्लाह करे कि हालात थोड़े बेहतर हो जाएं तो कोई जलसा कर लेंगे वहाँ जिसमें तमाम दोस्त मौजूद हों. लेकिन यहाँ चंद जो मखसूस दोस्त इनके हैं हमने उनको बुलाया है. कुछ नाम मेरे पास हैं, मैं ले लेता हूँ. मुमकिन है इनमें से हमने जिनको रोका है वो भी शामिल हों. एक शाहीन साहब हैं, MQM पाकिस्तान के UC के चेयरमैन हैं, UC 29 कोरंगी से. उनके साथ MQM पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज़र रहे हैं कोरंगी से ही मोहम्मद सुहेल साहब. साबिक सेक्टर मेंबर हैं सैयद सरदार अली साहब. साबिक काउंसलर हैं सैयद आलम हुसैन खान साहब. साबिक काउंसलर UC 22 सफ़ीर अहमद साहब. फंक्शनल लीग के सदर कामरान अब्बासी, कोरंगी से इनका ताल्लुक़ है. नेमत अली साहब, इनायत अली सॉरी नाम में गलत है क्या, हसनैन अली साहब. राव जायद हुसैन साहब, नवीद खान साहब, इराम खान, मोहम्मद वसीम, मोइनुद्दीन साहब और इसके अलावा भी सैयद जामिन शाह UC के वाइस चेयरमैन साबिक, अनवर खान जदून साहब साबिक काउंसलर और उनके साथ और बहुत सारे दोस्त हैं. मैं वकार शाह साहब का, उनके साथियों का और जिन दोस्तों का मैंने कुछ का नाम लिया और उनके वो साथी जिनको आज हम यहाँ बुलाने से हमने रोका, उनको आने से रोका, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला किया. मैंने जैसे बताया कि ये पिछले कुछ महीनों से इल्तवा का शिकार थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं कर पा रहे थे. उन सबको वेलकम करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में. और यहाँ अली राशिद साहब भी बैठे हैं जो साबिक MNA भी हैं कोरंगी से, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी. उनकी भी काविशें हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और इनके तवस्सुत से भी कई मज़ीद लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं आइंदा आने वाले दिनों में. मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखेंगे. और हम सिर्फ कुछ बड़े नामों को शामिल नहीं कर रहे हैं. एक तो होता है ना कि जी MPs MNAs को करा लिया, पार्टी के मरकज़ी अहदेदारान को करा लिया. हम यहाँ बिल्कुल मकामी सतह पर काम करने वाले जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो सियासी तौर पर ज़मीन पर काम करते हैं, जो इलाकों में काम करते हैं, जो आवाम के दरमियान रहते हैं, जिनके ज़रिए MNAs बनते हैं, जिनके ज़रिए MPs बनते हैं, जिनके ज़रिए बल्दियाती जो नुमाइंदे वो मुंतखब होते हैं, वो अवामी सतह पर जाकर हम मुख्तलिफ़ जमातों के जो कारकुनान को अहदेदारान को पार्टी में शामिल कर रहे हैं. और ये मैं समझता हूँ कि असल ताकत होती है किसी भी जमात की कि अगर आपको ग्राउंड लेवल पर मकामी सतह पर अच्छे कारकुन मिल जाएं, मेहनत करने वाले लोग मिल जाएं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जितने पुराने कारकुन हैं उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में, मुश्किल इलाकों में पार्टी के लिए काम किया है. लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि वो हालात हैं कि दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो पहले किसी डर और खौफ की वजह से, हालात की वजह से किसी और जमात की तरफ नहीं जा सकते थे, आज वो आज़ादी के साथ अपने सियासी फ़ैसले कर रहे हैं. शहर के मफाद में जिस जमात को वो बेहतर समझते हैं वो फ़ैसले कर रहे हैं. आवाम के मफाद में जिस जमात को वो बेहतर समझते हैं उसकी तरफ वो रुजू कर रहे हैं. तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये बढ़कर काम करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर मनवाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे. मैं शाह साहब से गुजारिश करूँगा कुछ थोड़ी वो बात कर लें, उसके बाद आपके सवालात जो होंगे वो फिर मैं ले लूँगा. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे इंतहाई काबिल एहतराम साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे सईद भाई ने बताया कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दावत दी गई कि हमने इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं. दावत दी गई
کہ ہم نے یہاں پہ میں آج ایم کیو ایم کے پاس منسٹری بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد ہم اس کو بنیادی حیثیت دینا چاہتے ہیں. تحفظات تھے وہ تحفظات پہنچانی ہے تو آپ اگر گاڑی انشاءاللہ ہم بے شک آپ سے شروع کر لیں گے، سوال سے کے جو مسائل ہیں ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں. مردم شماری کا مسئلہ بنا، ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ سے پی ٹی آئی سے اتحاد ہوا تو اس پہ آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ مردم شماری کہاں چلی گئی. ہمارے اس شہر کراچی کے حوالے سے بہت سارے پیکیجز اور حیدرآباد یونیورسٹی کی بات ہوئی، مگر آج تک وہ صرف نشستن برخاستن کی حد تک یہ تسلی دے کے چلے جاتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہمارے پاس بڑا موقع تھا، ایم کیو ایم پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کے پاس بڑا موقع تھا کہ وہ جب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے اور سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو ہم پولیٹیکلی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہوئے ہم ان سے یہ اپنی باتیں منوا سکتے تھے، مگر ہماری قیادت جو ہے وہ اس طرف ان کی توجہ نہیں تھی، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قیادت ہی نہیں رہی. تو پھر ہم جیسے کارکن جو ہیں وہاں مس فٹ ہو رہے تھے. تو اس لیے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ ہم اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں کہ جو اس سندھ کے لیے، اس کراچی کے لیے اور اس پورے پاکستان کے لیے بہتر انداز میں اسٹرگل کر رہی ہے. میں آج آپ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب، ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو شہید جو جن کا ایک ویژن ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے، میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ 1973 کا جب آئین انہوں نے بنایا تو قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور اس کے دستخط کرتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں. اور آج ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ قادیانیوں کو پروموٹ کر رہی ہے. میں یہ بات میڈیا کے سامنے کہتے ہوئے مجھے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر میری بھی جان چلی جاتی ہے تو مجھے کوئی اس پہ شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گا. تو وہ قادیانیت کا جو پرچار ہو رہا ہے یا ان کو جو سپورٹ کر رہی ہے، اس پہ کوئی بھی ہماری پارٹی ان کے ساتھ اتحادی ہے اور کبھی بھی انہوں نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی. تو بحیثیت مسلمان بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہر وہ کام، ہر وہ مقصد جو عوام کے مفاد میں ہوگا، اس شہر کراچی کے عوام کے مفاد میں ہوگا، سندھ کی عوام کے مفاد میں اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوگا، ہم وہ کر گزریں گے اور انشاءاللہ اپنی تمام طاقت اور اسٹرینتھ کے ساتھ اس کا ساتھ دیں گے. سعید بھائی نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کورنگی سے میرا تعلق ہے اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں رہائش بھی ہے میری، تو ہمارے تقریباً 500 کے قریب جو کارکن آج مختلف ذمہ داریوں پہ کام کر رہے تھے وہ انہوں نے شامل ہونا تھا.
مگر ڈیو ٹو کووڈ ہمیں انہوں نے منع کیا. پھر ہم چند دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اور میں سعید بھائی کو کہوں گا کہ جیسے ہی کووڈ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہمیں یہ ضرور موقع دیجیے گا کہ ہم کورنگی میں انشاءاللہ ایک عظیم و شان جلسہ منعقد کریں گے اور پھر ہماری پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی اس میں آئے گی اور انشاءاللہ تعالی وہ تمام کارکن پھر آپ ہی کے سامنے میڈیا کے سامنے ضرور اس میں شریک ہوں گے اور پارٹی جوائن کریں گے. تو آج میں بڑا فخر اور آنر محسوس کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو باحیثیت ایک کارکن جوائن کرنے کے اور انشاءاللہ میری جتنی صلاحیتیں خدمات ہیں میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے لیے وقف کروں گا. تھینک یو. بہت شکریہ. یہاں میں ایک سیکنڈ ذرا میں ایک بات کروں. میں ابھی کچھ نام رہ گئے تھے جو نہیں لے سکا. بنارس خان سواتی صاحب ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. شاہد سواتی صاحب ہیں اور ڈاکٹر زاہد آوان صاحب ہیں جو ہزارہ یوتھ سندھ کے عہدیدار ہیں, وہ بھی شامل ہوئے ہیں. اور ان ساری کاوشوں میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ کورنگی کے صدر ہیں جاوید شیخ صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں چودھری اصغر آرئی صاحب اور کورنگی کے ہمارے جو پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان ہیں ان کی بڑی کاوشیں اور مزید وہ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی پورے میں خیر بہت پوٹینشیل ہے, لیکن کورنگی ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اچھی خاطر خواہ تبدیلی آپ کو اگلے انتخابات میں نظر آئے گی. ویسے آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ڈالر کی قیمت جب بڑھی یا ڈی ویلیو کیا جب انہوں نے پاکستانی کرنسی کو, تو ان کو ٹی وی سے پتہ چلا تھا کہ ڈالر کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اور بھی کچھ ایک دو واقعات تھے جو ان کو ٹی وی سے پتہ چلتے تھے کہ ان کی اہلیہ نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ تو وزیر اعظم ہیں, آپ کو نہیں پتہ, تو ان کو پتہ چلا کہ وزیر اعظم ہے. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. شبلی فراز صاحب جو میرے دوست ہیں لیکن پتہ نہیں آج کل وزیر نہیں ہے, ویسے میری حساب سے آئینی طور پر وہ وزیر نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ وزیر لکھتے کہ نہیں لکھتے. انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کر دیا گیا. بات صحیح لگتی ہے, بازار تو مہنگائی بہت ہے, لوگ بیچارے بہت مصیبت میں ہیں, لیکن اس کے پھر فوراً بعد انہوں نے شاید ڈانٹ پڑی ان کو, انہوں نے یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا نہیں یار حفیظ شیخ صاحب تو بہت عظیم انسان ہے, انہوں نے تو بہت ہی ایک بری معیشت کو جو ہے وہ سہارا دیا اور یہ کیا وہ کیا. پھر آپ دیکھیں کہ اس نیریٹو کو پی ٹی آئی کے تمام جو بھونپو ترجمان ہیں انہوں نے آگے بڑھایا کہ جی بہت عظیم آدمی ہے حفیظ شیخ, آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر تو مہنگائی 3 مارچ کے بعد ہوئی ہے جب حفیظ شیخ ہارے تھے سینٹ کا الیکشن, تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس کے بعد مہنگائی بڑھی تو وزیر اعظم نے کہا بھائی تم نکلو. لیکن مہنگائی تو جب سے یہ پی ٹی آئی کی منحوس حکومت اس ملک میں آئی ہے تب سے اس ملک کے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا عذاب ہے. چینی کی قیمتیں, گندم کی قیمتیں, دوائیوں کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں, جو چیز اٹھا کے دیکھیں آپ اس کی قیمت بہت بڑی ہے. وزیر اعظم صاحب نے حفیظ شیخ کو ہٹایا ہے اور اس لیے ہٹایا پہلے کہ مہنگائی کی وجہ سے, پھر اس لیے ہٹایا کہ عظیم آدمی ہے, اس نے ایک ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دیا تھا اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. اگر تو وزیر اعظم کو علم ہوا ہے 3 تاریخ کے بعد, کیونکہ 3 تاریخ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ ایڈوائزر جو ہیں وہ کسی بھی آفیشیل میٹنگ کو ہیڈ نہیں کر سکتے ہیں, چیئر نہیں کر سکتے ہیں, لہذا ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو اس حکومت نے اس عظیم حفیظ شیخ کو ایڈوائزر سے منسٹر بنا دیا. ایک آئین کے اندر پروویژن ہے کہ 6 مہینے کے لیے بنایا جا سکتا ہے, تو اس کو وزیر بنا دیا انہوں نے. اس وقت مہنگائی نہیں تھی اس لیے اس کو ایڈوائزر سے انہوں نے وزیر بنایا, اور پھر سینٹ کا الیکشن اس لیے لڑایا اس کو کہ اس کو جتوائیں گے اور اس کو وزیر بنائیں گے. جب وہ ہار گیا تو عمران خان نے کہا کہ ڈونٹ وری, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, تم ہی چلاؤ گے فائنینس کو. مطلب 3 کے بعد تک بھی مہنگائی کا معاملہ ٹھیک تھا, لیکن
میں یہ سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ کو ہٹانے کی وجہ مہنگائی نہیں ہے. اگر تو مہنگائی کی بنیاد پر کسی کو ہٹنا ہوتا تو وزیر اعظم کو ہٹایا جانا چاہیے. اگر نااہلی اور نالائقی کی بنیاد پر کسی کو ہٹنا ہے تو حفیظ شیخ سمیت ان کی پوری کابینہ کو، وزیر اعظم کو، پنجاب کی پوری کیبنٹ کو جانا چاہیے. تو یہ جو کچھ ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے، اس لیے کہ ہم نے اس میدان میں جا کر حفیظ شیخ کو ہرایا جو وزیر اعظم پاکستان کا میدان تھا، اور وہاں اس کو شکست ہوئی. اب اس حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ حفیظ شیخ کو کنٹینیو کر سکیں، اس لیے اس کو ہٹایا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو مہنگائی کرنے والے لوگ ہیں، جو چینی میں ملوث ہیں، جو آٹے میں ملوث ہیں، جو پیٹرول میں ملوث ہیں، وہ سب کے سب آج بھی اس حکومت کے کرتا دھرتا ہیں. اس حکومت کی وہ اے ٹی ایمز ہیں، وہ پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں، وہ پوری حکومت کو چلا رہے ہیں. ایک منٹ وہ ذرا بات کریں. بھائی یہ بتا دیں 3 سال پہلے آپ نے باپ سے تعاون کر کے ان کے چیئرمین کو جو ہے نا وہ سینٹ چیئرمین بنا دیا. باپ نے جو ہے نا آپ کو 3 سال بعد اپنے تعاون سے آپ کا اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ مقرر کرا دیا. یہ ہو گیا 28. اب آپ یہ بتا دیں کہ 4 اراکین باپ کے آپ کے پاس آ گئے اپوزیشن میں بینچوں میں بیٹھ کے، اور 57 تعداد ہو گئی ہے اپوزیشن اراکین کی. عدم اعتماد کی تحریک کب لا رہے ہیں؟ ایک تو میں آپ کو فیکچولی کریکٹ کر دوں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقی طور پر درست نہیں ہے. جب سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات ہوئے تھے پچھلی مرتبہ، جہاں تک میری یادداشت میرا ساتھ دیتی ہے، اس وقت تک باپ پارٹی نہیں بنی تھی. یہ اس کے بعد بنی ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جن 4 ارکان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باپ پارٹی کے تھے اور انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ آگے شمولیت کر لی، میں آپ کو تھوڑا سا آپ کی معلومات بڑھا دوں، ہوگی لیکن تھوڑا سا اور اس کو یاد دہانی آپ کو کرا دوں. پیپلز پارٹی کے اپنے جو اراکین ہیں ان کی تعداد سینٹ میں 21 ہے. 2 ممبرز جو ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے تھے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کو سپورٹ کیا، یہ ہو گئے 23. 1 رکن جماعت اسلامی کا تھا، یہ ہو گئے 24. 2 اراکین فاٹا کے تھے، یہ ہو گئے 26. 26 ممبرز ان 4 کے علاوہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ تھے، اور 26 ہی ممبر جو ہیں وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ تھے. اب اگر دونوں کینڈیڈیٹس جو لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے تھے ان کے پاس برابر کے نمبرز ہوں تو پھر اس جماعت کا آدمی لیڈر آف دی اپوزیشن بنتا ہے جس کے ایک سیکنڈ جس کے اپنے ممبر زیادہ ہوں. تو اگر دونوں کے 26 تھے تو یوسف رضا گیلانی صاحب 26 ممبرز پر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے تھے. ٹھیک، نمبر 1. اب جو دوسرے 4 ممبرز تھے ان میں جو سینیٹر دلاور صاحب ہیں وہ پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں. وہ اپوزیشن کی جو فہرست ہے ممبرز کی اس کے اندر شامل ہیں. ہم نے ان سے ضرور رابطہ کیا کہ وہ شاید پی ایم ایل این کی قیادت سے وہ ناراض ہیں، ان سے رابطہ کیا کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ 3 اور سینیٹرز ہیں اور ہمارا 4 کا گروپ ہے. اب مجھے یہ بتائیے اگر دلاور خان پی ایم ایل این کے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کے پاس جا کے دستخط کرتے یا نون لیگ ان کو کہتی اور وہ کہتے کہ جی میرے ساتھ 3 اور بھی ہیں، تو کیا نون لیگ ان کو روکتی کہ نہیں آپ یہ 3 کو چھوڑیں اور اکیلے ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ان کے ساتھ کوئی 3 ممبر آ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بری بات ہے. نمبرز کا ایشو نہیں ہے، نمبرز ہمارے 26 پہ بھی پورے تھے، نمبرز ہمارے 27واں دلاور کو ملا کے بھی پورا ہوتا ہے. تو ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، ہم نے کوئی کاوش نہیں کی کہ وہ لوگ جو آزاد جیتے تھے بعد میں شاید انہوں نے کسی پارٹی میں شمولیت کر لی ہو اور وہ اپوزیشن کی طرف آ رہے تھے تو ہم نے ان سے التجا نہیں کی، ہم نے کوئی جستجو نہیں کی. لیکن اگر آج بھی پی ٹی آئی کے 2 ممبر اٹھیں اور کہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے تو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو بتاؤ، ہمیں یہ کہنا چاہیے تو بھائی اپوزیشن کے ساتھ آتے ہیں، بسم اللہ کریں. سندھ اسمبلی میں 2 آ گئے نا، ہم کیا کہتے ہیں بھاگ جو نہیں چاہیے؟ وہ آگے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اصولی طور پر پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد جب فیصلہ کرے گی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تبھی ہوگا نا، پیپلز پارٹی کے اکیلے ووٹوں سے عدم اعتماد نہیں ہوگا. جی یہ بتا دیجیے گا آپ کے پاس 2 آئے تو 3 سے تیسرے
دیکھیں بات یہ ہے، کہانی بتائیں پوری. آج تو میں اب آپ نے سوال پوچھ لیا، جواب مجھے دینے دیں نا، جواب مجھے دینے دیں. دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، برملا کہی تھی جب سینٹ کے الیکشن ہونے والے تھے. ہم نے کہا جی ووٹ ہم سب سے مانگیں گے، یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی پارٹی کے لیے، اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگوں. کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی مرضی ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی میں نے کسی پہ جبر کیا ہو، کسی کو ڈرایا ہو، کسی کو دھمکایا ہو، کسی کو آفر کی ہو، کسی کو پیسے دیے ہوں، تو میں قصوروار ہوں. میں قصوروار ہوں اس بات کا. میں تو آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اسلام آباد میں سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، میں تو پی ٹی آئی کے سینیٹر سے ان کے گھروں میں ملا ہوں، ان کے گھروں میں ملا ہوں جا کے. تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، میرے دوستیاں ہیں، میرے تعلقات ہیں، لیکن ووٹ کا دینا نہ دینا یہ ان کی مرضی ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو دو دوست آئے ان کے لیے بھی کہا گیا تھا اغوا ہو گئے. بھائی انہوں نے آپ کے سامنے بات کی نا میڈیا کے، اگر ووٹ ہی لینا ہوتا ان سے تو وہ خاموشی سے چھپ کر بھی دے سکتے تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بجائے خفیہ ووٹ دے کر ان کو دھوکہ دے کر منافقت ان سے نہیں کی ہے. آپ تو ان 7 لوگوں کو ڈھونڈے نا جو اور آج بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج بھی ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں کھڑے ہوتے ہیں، ووٹ ان کو نہیں دیا ہے. اصل برے لوگ تو وہ ہیں جو کھڑے ان کے ساتھ ہیں، نقاب ان کا لگایا ہوا ہے، ووٹ ان کو نہیں دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ کھل کر پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں. ان کی ہمت ہے، ان کی جرت ہے، انہوں نے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، انہوں نے عوام دشمن پارٹی کے خلاف ووٹ دیا اور کھل کر دیا. اور وجوہات بتائیں آپ کو. دیکھیں پہلی بات میں آپ سے عرض کروں، یہ بات درست ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان آنے سے پہلے خط لکھا تھا اور اس خط میں کچھ لوگوں کے نام تھے، صرف ایک پرویز الہی کا نہیں تھا، اور بھی لوگوں کے نام تھے. جب محترمہ کا یہ سانحہ ہوا، وہ شہید ہو گئی، تو آپ کے علم میں ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی جو تحقیقات تھی وہ کسی ایک ادارے نے نہیں کی بلکہ مختلف اداروں نے وہ تحقیقات کی. اب اگر ان مختلف اداروں کی جو تحقیقاتی رپورٹس ہیں اس میں اگر جو الزام ہے کہیں اور ہے، یا جو شخص اس کے اندر نامنیٹ تو نہیں، بعد میں جو چالان میں نام ایڈ ہوا وہ تو جنرل پرویز مشرف کا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے وہ حکومت نے خود باہر بھی وہ چلے گئے اور پھر وہ واپس بھی نہیں آئے. تو ان کا نام تو تھا، لیکن باقی جو افراد تھے ان کے نام کسی بھی تحقیقاتی رپورٹ میں ان پہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا خدشہ بالکل تھا، انہوں نے نام دیے تھے. اور یہ ہر شخص کو، یہ اگر مجھے کوئی خطرہ ہو تو میں جس سے مجھے خطرہ ہو یا جو مجھے امکان ہو کہ یہ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، میں ان کے نام دے سکتا ہوں. لیکن کل کو واقعہ ہو جاتا ہے، تحقیقات ہوتی ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی ثابت نہیں ہوتا تو نہ میری فیملی کچھ کر سکتی ہے، نہ کوئی قانون کچھ کر سکتا ہے. تو یہ تو ایشو تھا. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے، دیکھیں میں نے مریم نواز صاحبہ کا بھی وہ شاید ایک انہوں نے حوالہ دیا کہ جی آصف صاحب نے کہا کہ جی ان کو کر دیں، اور وہ ادارے بھی جو ہیں وہ سلیکٹرز بھی ان کو نہیں چاہتے ہیں کہ بوزدار رہے تو یہ چلے جائیں گے. ہم اگر کوئی بات کر رہے ہوں، کوئی فیصلہ کر رہے ہوں، کسی پہ رائے بن رہی ہو کہ ہمیں یہ اقدام کرنا ہے اور حالات یہ لگ رہے ہوں، مثال کے طور پہ اگر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن ہم دینے کا فیصلہ کریں اور نظر یہ آ رہا ہو کہ سلیکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، تو بھائی ڈسکشن میں تو یہ ہوگا نا کہ جی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، شاید محسوس ہو رہا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو یہ تاثر دینا کہ جی کسی کے کہنے پہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے. پنجاب میں اگر نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹرشپ پہ پہلا حق جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے. جس کو چاہیں وہ بنائیں، حمزہ کو بنائیں، مریم صاحبہ کو بنائیں، رانا ثناءاللہ کو بنائیں، کسی اور کو بنائیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے کہ جس کو چاہیں بنائیں. لیکن کسی جماعت کی جانب سے رائے دی جائے، اس رائے کو کسی غلط تناظر میں لینا،
یہ جو ہے وہ نامناسب ہے۔ سعید غنی صاحب، میرا سوال یہ ہے، ایک تو یہ بتا دیجیے کہ لانگ مارچ کا کیا ہے ابھی، مطلب ہوگا نہیں ہوگا، اور دوسرا حماد اظہر صاحب فائنانس منسٹر بنے، ان کے والد بہت پرانے پولیٹیشین ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کوئی عوام کو ریلیف ملے؟ دیکھیں، انہوں نے اسد عمر صاحب کو بنایا جو پی ٹی آئی کے آئنسٹائن ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہر درد کی دوائیں، ہر مرض کا علاج ہے۔ جب ان کو بھی اسی طرح رسوا کر کے نکال دیا گیا، وہ کچھ نہیں کر سکے، تو انہوں نے پھر حفیظ شیخ صاحب کو لگایا، جو ہر دور میں، ہر حکومت میں بہت سارے امراض کی دوائی لے کر آ جاتے ہیں کہ جی میں علاج کروں گا۔ اب وہ بھی ناکام ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسد عمر، حفیظ شیخ اور اس کے بعد حماد اظہر، یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت میں اہم وزارتیں اور اہم عہدے ہیں، یہ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کو رسوا کیا جائے۔ تو میں حماد اظہر صاحب کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو محفوظ رکھے، عمران خان کے عطاب سے ان کو بچا کے رکھے، کیونکہ اسد عمر، حفیظ شیخ اگر سال نکال گئے یا سوا سال نکال گئے، تو ان کے مقابلے میں حماد اظہر مجھے 6 مہینے بھی نکالتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اگر تو آپ نے اس ملک کے حالات کو بدلنا ہے تو تمام ایم این ایز جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس ملک کے لوگوں پر اگر وہ رحم کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو مہنگائی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، نالائکی اور نااہلی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی مرتبہ میں عمران خان سے جان چھڑائیں۔ اس کے بغیر یہ وزارتیں کتنی بدلتے رہیں گی، آپ کوئی حل نہیں نکلنا، اور شاید جن کو بڑی وزارتیں ملتی رہیں گی ان کی عزتیں آگے آ کر خراب ہوتی رہیں گی۔ اچھا یہ بتا دیں سعید بھائی، یہ بتا دیں، سعید بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ کا جانا جو ہے پی ڈی ایم کی جیت ہے، حکومتی وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم تو جو ہے وہ ٹائم فش ہو گئی ہے، وہ تو اب بتر ہو گیا، تو آپ کس طرح جیت کا اعلان کریں؟ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے سعید بھائی، کچھ تو دیکھیں، بتائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں تو 1985 میں پیپلز پارٹی نے ایم آر ڈی کی جماعتوں کے کہنے پر بائیکاٹ کیا، اور ہم خود نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت رابطہ کرنے کے لیے یہ موبائل فون اور یہ ٹیکنالوجیز نہیں تھی، تو آخر میں پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ بائیکاٹ نہ ہو، لیکن بہرحال کسی طرح سے وہ میسج کنوے نہیں ہوا اور وہ چیزیں مینیج نہیں ہو سکیں، اور بائیکاٹ کی طرف فیصلہ ہو گیا۔ اور 1985 کے انتخابات کے بائیکاٹ کی سزا یہ ملک آج تک بھگت رہا ہے، اس کے نتائج کا خمیازہ یہ ملک آج تک اٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر انتخابات میں حصہ لیا، باوجود اس کے کہ ہمیں ہروانے کی کوششیں کی گئیں، ہمارے خلاف اتحاد بنائے گئے، ہمارے خلاف پیسہ لگایا گیا، ہمیں زبردستی ہروایا گیا، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے 17 ایم این ایز کے ساتھ بھی قومی اسمبلی میں بیٹھ کر اپوزیشن کی اور وہاں اپنا رول ادا کیا۔ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد اے آر ڈی ختم ہوئی، اس وقت بھی غالباً اے پی ڈی ایم بنی تھی جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی۔ اس اے پی ڈی ایم میں تقریباً یہ ساری جماعتیں شامل تھیں بشمول عمران خان کے، جو آج پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 2007 کے انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے جو 8 میں ہوئے، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب لاڑکانہ میں تشریف لے گئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تعزیت کے لیے اور راضی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کہ وہ بائیکاٹ کریں، لیکن جب وہ باہر نکلے تو وہ راضی ہو کر نکلے تھے کہ وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ پوری اے پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کیا، پی ایم ایل این نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ 2008 کے انتخابات ہوئے، اس کے نتیجے میں اس ملک میں 1973 کا آئین اصل صورت میں بحال ہوا، اس ملک میں صوبوں کو خود مختاری ملی، اس ملک میں این ایف سی ایوارڈ ہوا، اس ملک میں وہ تاریخی کام ہوئے جس کا کبھی آپ سوچ نہیں سکتے تھے، اس ملک میں حکومتوں کی مدت پوری کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو پیپلز پارٹی کے جتنے تاریخی فیصلے ہیں اس کے نتائج بہت بہتر ہوئے، اس ملک کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، لوگوں کے لیے،
सियासी जमातों के लिए। तो इस तरह इस वक्त भी जो PDM बनी, PDM ने जो फैसले किए और पीपल्स पार्टी की राय पर अगर वो फैसले तब्दील हुए, उसका फ़ायदा PDM को हुआ और उसका नुकसान PTI को हुआ। चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेना हो, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, तो उसका फ़ायदा हो। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो भी फैसले किए हैं वो बेहतर तौर पर किए हैं, इस मुल्क की जमहूरियत को बेहतर समझते हुए किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो फैसले हम करेंगे इस मुल्क की पार्लियामेंट और सियासत की बेहतरी के लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी तो खत्म हो गई यार, देर से